वेलकम बैक। खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केपी में बारिशों सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमें इस हवाले से अपडेट भी करेंगे, बताइएगा तफसीलात। देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा इस दौरे पर रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म को बोनेर और शांगला की जो सूरत हाल है और वहाँ पर जो बारिशों और सैलाबी रैले आए हैं और उसकी वजह से जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और अमीर मकाम मौजूद हैं। अमीर मकाम तफसीली तौर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों के जो मुतासरीन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, एक फिजाई जायजा लिया वज़ीर आज़म ने, और बुनेर में सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनमें वज़ीर आज़म इमदादी चेक भी तकसीम करेंगे। ठीक है अजहर फारूक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बारिशों और आबी रेलों के नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा अता तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केपी में बारिशों सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा किया। कराची में गुज़श्ता रोज की मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सुरजानी से नाजमाबाद तक की शाहराह को साफ कर दिया गया। एम.ए. जिन्नाह रोड को भी क्लियर कर दिया गया। ईसा नगरी यूनिवर्सिटी रोड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर पानी जमा है। कराची में सरशाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर के करीब से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। शहरियों के लिए सड़क अबूर करना भी इम्तिहान बन गया है। मजीद जानते हैं अफजल परवेज से। ये कोई दरिया नहीं बल्कि कराची की मसरूफ तरीन शाहराह हसन स्क्वायर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क सरशाह सुलेमान अली रोड है, जहां बारिश के पानी की निकासी न होने के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से शहरियों को गुजरना पड़ रहा है। पानी की निकासी के हवाले से कोई इंतजामात न होने पर शहरी मायूस नजर आते हैं। कहते हैं कि फौरी तौर पर बारिश के पानी की निकासी के काम को मुकम्मल करके रिलीफ फराहम किया जाए। जी, कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश से खारा दर की मच्छी मियानी मार्केट ज़ेर-ए-आब आ गई। दुकानों और गोदामों में पानी दाखिल हो गया। मार्केट से कस्टम हाउस और टावर जाने वाली सड़कों पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इस बारे में मजीद जानते हैं अफजल खान से। जी देखिए, मैं इस वक्त खारादर की मच्छी मयानी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर घुटनों घुटनों बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। आने वाले खरीदारों की तादाद भी बहुत कम है और ज्यादातर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। आधी गाड़ी डूब रही, पैर पूरे गाड़ी के अंदर, हम लोग परेशान हो चुके हैं। पानी कल रात से भरा हुआ है। मच्छी मयानी मार्केट के साथ ही जो मरकजी शाहरा गुजर रही है उस पर भी पानी है। कस्टम हाउस की जानिब जो सड़क जाती है उस पर भी पानी है। रेडीबान है वो मजबूर हो गए हैं कि वो मार्केट से निकल कर बाहर मरकजी शाहरा पर अपनी रेडियां खड़ी करें, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि खरीदार यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी, कराची में ड्रिग रोड अंडरपास में जमा होने वाले बारिश के पानी को निकाला जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर खान से। जी देखिए, इस वक्त ड्रिग रोड अंडरपास के ऊपर निकासी आपका काम जारी है। बल्दिया कराची, उसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुतल्लिका टाउन इंतजामिया का अमला यहाँ पर मौजूद है और मुंतजमीन के मुताबिक अब से कम बेश 3 से 4 घंटे के अंदर इस अंडरपास को भी क्लियर कर दिया जाएगा। हेवी मशीनरी लगाई गई है मेरे पस मंजर के अंदर जो आपको नजर आ रही होगी। हेवी मशीनरी यहाँ से पानी को क्लियर कर देगी। उसके बाद इस अंडरपास को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की कि वो यहाँ काम करने वाले अमले बल्दिया कराची के लोगों से ताउन करें। इस वक्त भी अंडरपास जो ड्रिग रोड का है उसको सफर के लिए बंद किया जा चुका है। जी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ऐलान पर आज कराची में आम तातील है। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया है। मुराद अली शाह ने कहा, मजीद बारिश का इम्कान है आम तातील की, ताकि आवाम को तकलीफ न हो। कराची वाले फिर तैयार हो जाएं। 24 अगस्त को कराची समेत सिंध में गुज़िश्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश होगी। डीजी मेट महर साहिबजादा खान ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत में एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद है जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, निकासी के इंतजामात न किए गए तो दोबारा मसाइल हो सकते हैं। दिनों में भी जो आज का दिन है, खास तौर पे आज भी कोई बारिश का इम्कान है काफी। अब आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो पहले वाला पानी अगर नहीं सेटल हुआ तो फिर वो भी हमारे लिए मसला बन जाए।
ایک اور سسٹم بنا ہوا ہے انڈیا کے اوپر، بڑا طاقتور سسٹم ہے، اس میں بھی شدت کافی زیادہ لگ رہی ہے اور وہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ بارشیں دیکھ کے ہمارے پاس آئے گا لو پریشر ایریا کا، اور وہ بھی لگتا ہے کہ جی 23 یا 24 کو کراچی کو ہی ہٹ کرے گا یا سندھ کو ہٹ کرے گا۔ ارلی وارننگ ہمارا اتنا بہترین ہے کہ جی ہم نے مانسون شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی اس دفعہ مانسون کی بارشیں زیادہ ہونی ہیں، تو اس وقت سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا نا، یہ انتظامات تو اس وقت کرنے چاہیے تھے۔ کراچی میں کم وقت میں شدید بارش ہوئی جس کی وجہ سے شہر کو پانی کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں شارع فیصل اور ناتا خان پل سمیت کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے، جہاں پانی جمع ہے وہاں متعلقہ ادارے ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں۔ کل میں جو بارش پڑی اس سے جو ہے نقصانات بہت زیادہ ہوئے اور اچانک جو ہے وہ ایک بہت بڑا پانی کا پریشر جو ہے وہ شہر کو دیکھنا پڑا۔ شارع فیصل جو کہ کل تالاب کے منظر دے رہا تھا آج اب شارع فیصل سے مکمل طور پر ٹرائے ہیں، ناتا خان برج والا ایریا سارا مکمل طور پر ٹرائے، باقی سارے ایریاز پہ جو ہے کام مطلب پوری مشینری اور جو نیچرل رین سے پانی جا رہا ہے، باقی ایسے ایریا جن میں ابھی بھی پانی ہے وہاں پہ واٹر بورڈ کی، KMC کی اور لوکل گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ ڈی واٹرنگ کر رہی ہے۔ سب کو اسٹرکٹلی ہدایت ہے کہ ڈسپائٹ کے ایریا کس کا ہے آپ نے کام کرنا اور آپ وہ چیزیں نکالنی۔ کل رات کو چیف منسٹر صاحب خود جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم سب لوگ پورے شہر کے دورے پہ تھے، اس سے پہلے میئر کراچی اور لوکل منسٹر وہ جب دوران وہ بھی سڑکوں میں موجود تھے۔ گورنر سندھ کی میئر کراچی پر تنقید نہ کرنے کی درخواست فاروق ستار نے مسترد کر دی، کہا مرتضی وہاب کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہوں، کسی شخص سے نہیں عہدے سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ AIY نیوز سے گفتگو میں کہا تنخواہ اور مراعات کا خرچہ اٹھا لیں گے مگر میئر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ رین ایمرجنسی کوئی مانیٹرنگ سینٹر ہے بلدیہ KMC کی ذمہ داری پہ فائز لوگ ہیں، اگر وہ اتنی شرم و حیا کا مظاہرہ بھی نہ کرے کہ ہاں کہیں کہ بھائی اس میں ہماری کوتاہی ہے، ایسے کیسے کام چلے گا کہ آپ کلین چٹ دے کے یہاں سے نکال دیں؟ اتنا پیڈلر گیم پر کتنا خرچ کر کے وہ ارینا بنائے جا رہے ہیں، یار یہ کوئی حل ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی پینشن بھی دے دیں گے، ان کے کوئی گریچوٹی بھی دے دیں گے، بہت زیادہ پیسہ دے دیں گے، اس کا بوجھ اٹھا لیں گے لیکن ان کی میئرشپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ عوام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی آپ کی عاقبت اس میں، آپ کی عافیت اس میں، اپنے قبلے کو درست کر لو بھائی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے شہر کا دورہ کیا اور نالوں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا نالوں کی صفائی کی وجہ سے تیزی سے نکاسی ہوئی، 6 گھنٹے کی موسلادھار بارش کی وجہ سے ریلیف کے کاموں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسلادھار بارش کوئی 6 گھنٹے چلی ہے، ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت آ رہی۔ میرے پیچھے یہ شارع قائدین کا نرسری کا نالا، یہ نالا یہاں سے ہوتا ہوا نرسری سے ہوتا ہوا آل دا وے محمود آباد ڈرین کی طرف جا رہا ہے، تو نالوں کی بروقت صفائی کی گئی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں جس کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ شب کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں 2 منزلہ مخدوش عمارت کے گرنے کے واقعے میں خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق زخمی نورین اور آصف بارش کی وجہ سے عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، میں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر بتائے گا۔ لیاری اولڈ سٹی ہے جہاں رنچھوڑ لائن میں 2 منزلہ مخدوش عمارت گر گئی اور بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں پناہ لینے والے دونوں افراد تھے جو پولیس مطابق زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ رات 4 بجے پیش آیا اور گرنے والی جو عمارت ہے اس کا عدالت میں کیس چل رہا تھا، لہذا مالکان یہاں پر موجود نہیں تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر دونوں نشے کے عادی افراد لگتے ہیں اور نورین اور آصف کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا اور ریسکیو 1122 کی ٹیم جانب سے مزید بھی جائزہ لیا۔ اندر کوئی اور شخص موجود نہیں تھا، جس کے بعد عمارت کو پھر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ اندر اب کوئی اور شخص موجود نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ سوابی کے علاقے دلوڑی گدون میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب اور حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن تیسرے دن بھی جاری ہے۔ ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری کام کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاک فوج کے انجینئرنگ کوڈ نے شانگلہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ سنام گمبت روڈ کی بحالی پر کام جاری ہے۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ مزید بتا رہے ہیں سرفراز خان۔ جی بالکل، ضلع شانگلہ میں انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور پاک آرمی کی انجینئرنگ کور
کہ جو بلڈوزر اور ٹریکٹرز ہیں وہ بھی مختلف مقامات پر سڑکوں کی بحالی اور نئے سڑک جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ مین شاہراہ ہے گوبت سانام کی جو روڈ خراب ہوا تھا، اس کی وجہ سے تقریباً 40,000 سے زائد آبادی جو ہے وہ بالکل محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ پاک آرمی نے گنبت اور سانام کے متبادل روڈ لوور بٹ سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں گنبت کو ٹریفک چالو ہو جائے گی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات دن کام چالو ہے اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آرمی نے ہمارا ساتھ بہت تعاون کیا، بڑا بڑا شکریہ ان کا۔ مقامی لوگوں نے پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا ہے اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جلد یہ روڈز کلیئر ہو جائیں گی، جس کے بعد ان کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ آج صبح باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کھیپیں روانہ کر دی گئیں۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگز اور دوائیں شامل ہیں۔ امدادی سامان تقسیم کے لیے متعلقہ ضلع انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے مسلح افواج اور فلاحی اداروں کے تعاون سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری امدادی کارروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کابل روانہ ہو گئے۔ کابل میں آج چین، افغانستان اور پاکستان کا سہ فریقی اجلاس ہوگا، جس میں سیاسی، اقتصادی اور علاقائی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ چین کی جانب سے وزیر خارجہ وانگ ہی، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ افغان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان کا کہنا ہے اجلاس میں تینوں ملکوں کے درمیان مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کابل پہلی بار سہ فریقی مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ سہ ملکی وزرائے خارجہ مذاکرات کا 6واں دور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایاجی ٹاکوما سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک میں تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے جاپان کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے کہا، جاپان کی ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتی ہوں۔ زلزلے کا مقابلہ کرنے کی جاپان کی تعمیراتی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مایاجی ٹاکوما نے مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد بھی دی۔ مایاجی ٹاکوما نے کہا، پنجاب میں 120 سے زائد منصوبوں کا آغاز قابل تحسین ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر سید پور ماڈل ولیج اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ محسن نقوی نے سید پور ماڈل ولیج کا دورہ کیا اور آپریشن کا جائزہ لیا۔ دوران آپریشن 200 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی، 191 کینال اراضی واگزار کرا لی، کئی سال سے کرایہ نہ دینے والوں سے عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، خالی کرائی گئی عمارتیں شفاف طریقے سے نیلام کی جائیں گی۔ کراچی اور لاہور کے معروف ریسٹورانٹس کو سید پور ولیج میں لایا جائے گا۔ سید پور ولیج کی بحالی سے اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ سید پور ولیج کو عالمی معیار کا تفریحی مرکز بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت بابر ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بابر بتائیے گا۔ جی ہاں، راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 9 مئی کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں 12 مقدمات کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے موقع پر 14 ملزمان کی جانب سے، جس میں کنول شوزف، شبلی فراز، عمر ایوب، راشد شفیق، راجہ بشارت وغیرہ اور چودھری آصف وغیرہ کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئی، جس کی مخالفت پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کی اور دلائل دیے کہ ان میں سے 11 ملزمان ایسے ہیں جو لاہور اور فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور عدالت میں نہ سرنڈر کیا ہے، نہ پیش ہوئے، یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ ان کی ضمانتیں خارج کی جائیں، درخواستیں خارج کی جائیں، جس پر عدالت کی جانب سے پراسیکیوٹر ظہیر شاہ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے 14 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ مقدمے کی جو سماعت ہے، 12 کے 12 مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 3 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ بابر۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے منگل کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔
سعودی پریس ایجنسی کا کہنا ہے صدر پیوٹن نے سعودی ولی عہد کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حالیہ ملاقات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ پیوٹن نے سعودی عرب کی ثابت قدمی پر مبنی موقف اور امن کے لیے سعودی ولی عہد کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی مذاکرات کی سپورٹ کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کئی شعبوں میں سعودی عرب اور روس کے درمیان موجودہ تعاون کے ایریاز اور انہیں مضبوط بنانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تازہ کارروائی میں مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں امداد کے منتظر 8 افراد بھی شامل ہیں۔ خان یونس پر بے گھر افراد کو پناہ دینے والے خیموں پر فائرنگ سے بھی 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیر البلاغ کے خیمے پر حملے میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ حکومت کا کہنا ہے 2 سال سے جاری نسل کشی میں اب تک 62,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 19,000 بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی نئی تجویز پر اتفاق کے بعد اسرائیلی حکومت نے اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کی آڈیو لیک نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق میجر جنرل ہارون حلیوہ کا لیک آڈیو میں کہنا تھا، غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کا قتل آئندہ نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہر ایک شخص کے بدلے 50 فلسطینیوں کو مرنا ہوگا، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو۔ حماس کا کہنا ہے سابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جرائم اسرائیل کی سرکاری پالیسی ہے۔ کراچی میں روسی کونسل جنرل آندرے وی فیدروف کا کہنا ہے اسرائیل کو غزہ میں معصوم بچوں کے قتل اور ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ انڈیپینڈنٹ سے گفتگو میں روسی کونسل جنرل نے کہا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جرم ہے۔ آندرے فیدروف نے تصدیق کی کہ روس پاکستان کے ساتھ کراچی میں ایک نئی سٹیل ملز قائم کرنے کے معاہدے کو موسم گرما میں حتمی شکل دینا چاہتا ہے۔ نئے سٹیل پلانٹ کے منصوبے پر مذاکرات جاری ہیں، حتمی پیش رفت پر عوام کو آگاہ کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات سے متعلق سوال پر روسی کونسل جنرل نے کہا ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعاون کے خلاف نہیں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اسے مکمل حق ہے کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہے تعلقات قائم کرے۔ ہم مغرب کی طرح کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے۔ ہمارے اور پاکستان کے درمیان اچھا تعاون ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتے ہیں جو خطے میں امن و استحکام لانے میں معاون ہوں۔ حسین لاہور میں بی بی سکینہ بنت حسین کی شہادت کی مناسبت سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خاں، میر حسن میر، ذاکر، سردار وسیم عباس بلوچ اور علامہ عاقل رضا زیدی نے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ۔ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور میں نور حسین سید و پسران کے زیر اہتمام مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ منقبت خوانی اور خطابات میں فضائل اہل بیت بیان کیے گئے۔ ابو دمام نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی کا نام لینا جرم اور 40 کوڑی سزا۔ ابو دمام بستر بیماری سے اٹھا، اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ سن، اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے۔ مجلس اعضاء سے معروف ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ نے اپنے مخصوص انداز میں مصائب بی بی سکینہ بنت الحسین بیان کیے۔ شام دے زندان وچ آخری سا سکینہ دن ہائے کر کے رونا لیا، رسیاں پھس گئیاں، تپ دا زور ہے، بخار دا زور ہے، ہکو لفظ منہ چ نکلدا پیا ہے بابا۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، میر حسن میر اور کاظمی برادران نے امام علی مقام کو پرسہ پیش کیا۔ ہر بہت ڈر مجھے کو یہاں لگتا ہے، بہت تنہا ہوں، چلے آؤ نا۔ کیمرہ مین حسن اقبال اور شہباز رشید کے ساتھ نذیر بھٹی، ایئر ون نیوز، لاہور۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے۔ اورنگی ٹاؤن میں بدر چوک پر گھر کی چھت گر گئی، حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر بتائیے گا۔ جی نذیر، پر ایک گراؤنڈ پلس 1 مکان ہے جو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں کئی افراد اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جس میں سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 4 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، اور پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا مقامی عہدیدار ہے جس نے نیچے دفتر اور اوپر رہائش رکھی ہوئی تھی اور اچانک سے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ ایس ایس پی ویسٹ سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ مخدوش ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔
ہے. جو پولیس اور ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ حادثہ کیسے پیش آیا اور جو مزید جو لوگ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو 4 اب تک زخمیوں کو نکالا ہے ان کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی, زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ, کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں بدر چوک پر گھر کی چھت گر گئی. حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد ملبے تلے دب گئے. ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہیں اور یہ عمارت زمین بوس ہو چکی ہے. اورنگی ٹاؤن میں بدر چوک پر عمارت زمین بوس ہو گئی اور حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے. ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں اورنگی ٹاؤن میں بدر چوک پر عمارت زمین بوس ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیں RY نیوز.